अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हाल ही में अमेरिका ने एक नया टैरिफ पास किया है जिसमें से 69 ममालिक शामिल हैं, लेकिन खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ऐसे है क्योंकि पाकिस्तान के 29 से 19% की कमी दी गई है। अब इसी ही हवाले से हम बात करेंगे और सवाल यह है कि ये जो कमी है ये पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद रह सकती है। हमारे साथ आज सनतकार भी मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट भी मौजूद हैं और कुछ बिजनेस मैन भी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ सनतकार मौजूद हैं, ख्वाजा मोहम्मद हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस टाइम हाल ही में अमेरिका ने एक नया टैरिफ पास किया जिसमें तकरीबन 69 ममालिक शामिल हैं, लेकिन खुशखबरी पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि पाकिस्तान को तकरीबन 29% से 19% तक आ गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये टैरिफ पाकिस्तान के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकता है? जी, पहले तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छी कामयाब सिफारतकारी से 29 से कम करके 19 पर लेकर आए हैं और हम उन बहुत कम मुल्कों में हैं जो लेस दैन 20% टैरिफ पर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात यह है कि यस, हमें जो अमेरिका में हमारी प्रोडक्ट्स को एंटर होने में, एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी इतनी एक्सपोर्ट हो कितनी रही है, उसमें ये देखा जाए कि पाकिस्तान अमेरिका से तकरीबन 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है और 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो तकरीबन हमारा 7 बिलियन डॉलर्स का है। तो 5 अरब डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, 2 अरब डॉलर इंपोर्ट करते हैं, तो ये 5 वाली उठ कर अगर हमारी 7-8 पे चली जाती है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास ये जो 5 अरब डॉलर में भी हमारा ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल का, अपैरल का, गारमेंट्स का है। तो उसमें हम ये समझते हैं कि आप उन्हें पाकिस्तान को इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट या महंगाई की वजह से, बिजली के रेटों की वजह से जो हमें महंगाई का सामना है और हम अमेरिका वगैरह में महंगे हैं और प्रोडक्ट अपनी नहीं सेल कर पा रहे, वो हमें इससे फ़ायदा होगा। देखें, हम इसको, आपका सवाल का दूसरा एंड भी ये हो सकता है कि पाकिस्तान आज तक अपनी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा पाया, और मेरा ये क्वेश्चन, आज का आंसर ये होगा कि हम महंगे थे इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन टर्म्स ऑफ बिजली के रेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा थी। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा थी वो इन टैरिफ से कम होने की वजह से हम बराबर हो जाएंगे इंडिया, चाइना, कंबोडिया, वियतनाम के, और उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं बात करूँ अमरीकी टैरिफ से, पाकिस्तान मीशत कहाँ पर खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तानी मीशत अमेरिकन टैरिफ के हवाले से देखें तो अमेरिका एक और इस टैरिफ के बाद एक और बिल डिस्कशन में कर रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ, जिसको कहते हैं कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन अमेरिका डिस्कशन कर रहा है, जिसकी ऑलरेडी पाकिस्तानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ डिस्कशन हुई भी है और हमने तो उन्हें सजेस्ट किया है कि आप मान जाएं। वो कंट्री ऑफ ओरिजिन का बिल अगर आ जाता है तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल बहुत बूस्ट करेगी। वो ये है कि ऐसा मुल्क जिसके अंदर 80% तक वैल्यू एडिशन उस मुल्क के अपने ही प्रोडक्ट की हो तो उसको स्पेशल टैरिफ मिलेगा, 19 से भी कम हो जाएगा। और अगर आप अमेरिकन कॉटन लेकर उसको रीवैल्यू कर दोबारा भिजवाते हैं तो आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए, हमारा जो टेक्सटाइल फील्ड में, हमारा एक्सपोर्ट मेनली है टेक्सटाइल फील्ड। टेक्सटाइल फील्ड में हमारी जो मेन कंपेटिटर हैं वो कंबोडिया, चाइना तो नहीं, कंबोडिया, वियतनाम है। इंडिया और चाइना तो अलहदा हो गए ना। कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ये तीनों मुल्क अपनी 80% से ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना से लेकर सिर्फ 20% एडिशन करके अमेरिका भेजते हैं। अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन का बिल आ जाता है और पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेता है तो ये तीनों कंपटीशंस में, तीनों मुल्कों के साथ कंपटीशन में हम जीत जाएंगे। सही है। और हमारा एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। अच्छा, अगर अब ताजी बिरादरी की इसी के हवाले से बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे कि ये 19% जो कमी आई है ये ताजी बिरादरी के लिए किस हद तक फ़ायदेमंद रहेगी? देखें, बेहतर हो भी गई है। अभी पाकिस्तान को जो अमेरिका से ऑर्डर्स वगैरह थे जो पिछले 3 महीने से रुके पड़े थे, उन्होंने कहा था कि पता नहीं आपके बारे में क्या फ़ैसला होता है और हम आपको नहीं करते ऑर्डर, वो उन्होंने कहा है कि आप शिपमेंट करना शुरू कर दें। तो हमारी एक्सपोर्ट ऑलरेडी इफ़ेक्ट आ चुका है, बढ़ना शुरू हो चुकी है।
اور نئے آرڈرز وہ ہمیں پریفر بھی کر رہے ہیں. برآمدات میں کتنا اضافہ ہوگا پھر؟ برآمدات سے مراد ایکسپورٹ. یس, ایکسپورٹ آج ہم $5 ارب امریکہ بھیج رہے ہیں. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اگلے سال تک ہم $7 سے $8 ارب پہ آ چکے ہوں گے. اچھا, تو میرا یہ سوال ہے کہ جو امریکہ کا یہ جو ٹیرف پاس ہوا ہے اس کو ہم نیگیٹو لیں یا پازیٹیو لیں پاکستان کے لیے؟ پازیٹیو, 100% پازیٹیو. دیکھیں پاکستان کے لیے جو ہمارے کمپیٹیٹرز ملک ہیں, بنگلہ دیش, چائنا, ویتنام, کمبوڈیا, انڈیا, ان ساروں کے مقابلے میں اگر ہمیں ٹیرف ہمارے اوپر کم لگے گا تو ہم سستے ہو جائیں گے. ہم آلریڈی ان سے مہنگے ہیں, آپ کو یہ بتا دوں. ہماری ایکسپورٹ اسی وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہم ان سے مہنگے ہیں. اس کی ریزن انٹرسٹ ریٹ ہمارا بہت مہنگا ہے. ہمارا 11% ہے تو انڈیا کا 4.5% ہے, چائنا کا 1.5% ہے. اسی طرح بجلی میں ہم ان سے ایگزیکٹلی انڈسٹری ڈبل پرائس میں بجلی لے رہی ہے اور بنا رہی ہے, تو مہنگے تھے. ہم ان کے برابر آ جائیں گے اور ہم ایکسپورٹ بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, اور کیا یہ جو ٹیرف ہے اس کا اتار چڑھاؤ ایکسپورٹ پر بھی اثر پڑے گا؟ ہاں بالکل پڑے گا جی. اگر ہمیں اسی طرح ٹیرف کے بعد اگر ہمیں کنٹری آف اوریجن کا, انڈیا کو تو اور بڑھ گیا ریٹ, تو ہمیں آرڈرز ملیں گے. ہم انڈیا سے تقریباً 10% مہنگے ہیں پروڈکٹس میں, تو یہ 10% کا امپیکٹ اندازاً ہمیں یہی ٹیرف سے بچت ہو جائے گی, اور ہم اصل میں ہم اپنی چیزیں بیچ پائیں گے. ہر ملک کی ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے, اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے, اپنے ماحول کی وجہ سے. تو ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ماحول اور انوائرمنٹ کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تھا, اور ہم 10% مہنگا ہونے کی وجہ سے نہیں کمپیٹ کر پاتے. آج ہم کمپیٹ کر پائیں گے, لیکن اگر وہ کنٹری آف اوریجن کا بل آ جاتا ہے اور پاکستان دنیا کا پہلا ملک بن جاتا ہے امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے میں بھی, تو پھر اسکائی از دا لمٹ. کمبوڈیا ختم, ویتنام ختم, چائنا ختم, پاکستان اوپر جائے گا. جی, پاکستانی ایکسپورٹرز کو کن چیلنجز کا سامنا ہے ابھی تک بھی؟ بہت اچھا کویشچن. یہ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا دکھتی رکھو آپ نے. پاکستان, میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہم 10% مہنگے ہیں پوری دنیا سے. وہ اسی وجہ سے مہنگے ہیں کہ ہمارے ہاں بجلی کا ریٹ ڈبل ریٹ ہے آس پاس کے آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہم مہنگے ہیں. ہم مہنگے ہیں یا ہمارے پاس پراپر پلاننگز نہیں ہیں یا کیپیسٹی نہیں ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن ہم مہنگے ہیں. ہم جب ڈالر کو کمپیریزن کرتے ہیں کہ $1 کا ریٹ رکھ کر پوری پاکستان میں آس پاس کے ملکوں میں وہ بجلی کس ریٹ پر اپنی انڈسٹری کو دے رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی ہم 100% مہنگے ہیں. وہ اگر 8 سینٹ پہ دے رہے ہیں تو ہم 16 سینٹس پہ دے رہے ہیں. اسی طرح انٹرسٹ ریٹ وہ اگر 3.5% پہ دے رہے ہیں تو ہم 11% پہ دے رہے ہیں. تو وہ امپیکٹ تو 11 نہیں, ایکسپورٹر کے لیے 11 - 3 8%, 4.5 اور 8, تو ہم مہنگے ہیں. انیفیشینٹ بھی ہو سکتے ہیں, میں آپ کی بات مان سکتا ہوں, لیکن کاسٹ وائز ہم مہنگے بھی ہیں. ایسے کون سے عملی اقدامات ہیں جو اپنانے چاہیے جس سے لگتا ہے کہ واقعی ملک کا معیشت بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیں, یس, میں سمجھتا ہوں کہ کاسٹ کم کروانی چاہیے. کاسٹ آپ ہمارے پاس یا انڈیا کے پاس یا چائنا نہیں, کمبوڈیا, ویتنام جو ہمارے کمپیٹرز ہیں, ان کے پاس کوئی ہم سے اچھی مشینری نہیں ہے, برابر لیول کی مشینری ہے, لیکن ان کو ایج ہے گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ. ہمیں IMF کی وجہ سے حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ نہیں دے پا رہی ہمیں, لیکن اس کا نقصان جو ہو رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا پا رہے. اس میں ہمیں اگر ایکسپورٹ میں انٹرسٹ ریٹ ہمیں کم ہو جائے, بجلی کا ریٹ کم ہو جائے, ہمارے ریفنڈز 3-6 مہینے FPR کے پاس رکے رہتے ہیں, وہ کیش فلو ڈسٹرب ہو رہا ہے, وہ ہمیں دے دیا جائے, اور میرا خیال ہے کہ باقی پاکستانی انڈسٹری اتنی کیپیبل ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ٹیرف ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ 19 تو ہے. ہمیں صرف کنٹری آف اوریجن کا جو انہوں نے گورنمنٹ نے, امریکہ نے ہم سے آفر کی ہے, نیگوشیٹ بھی کیا ہے. پاکستانی گورنمنٹ سے میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بغیر کسی ڈسکشن کے کامرس منسٹری اس کو ایکسیپٹ کر لے, اور جیسے ہم نے کر لیا ایکسیپٹ, ہم ایکسپورٹ بڑھانے میں بہت کامیاب ہو جائیں گے. کوئی امید ہے مزید حالات ٹھیک ہو پائیں گے؟ ہاں, دیکھیں اس وقت پاکستانی گورنمنٹ اور جو پاکستانی فوج کے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں, تو وہ نیگوشیٹ کرنے ہی گئے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ٹیرفس وغیرہ
اور بھی ڈیوٹیز میں آپ کے لیے ڈسکشن کرنے گئے ہوئے ہیں. تو وہاں سے اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جاتی ہے, ڈالر کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا ہمیں IMF ریلیز کر دیتا ہے. یہ IMF کی سختی اور نرمی دونوں پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں, تو وہ پولیٹیکل فیصلہ اگر وہاں سے ہو گیا تو یس, پاکستان ول گرو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ خواجہ محمد حسین موجود تھے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ یہ جو امریکہ نے بھی ٹیرف پاس کیا یہ کافی حد تک پاکستان کے لیے فائدہ مند رہے گا, لیکن کچھ پلاننگز ہیں جو پاکستان کو کرنی چاہیے جس سے مزید حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور بھی تجزیہ کار موجود ہیں اور بھی ایکسپرٹس موجود ہیں, ان سے بھی بات کروں گی, لیکن ابھی اس ٹائم وقت ایک بریک کا, میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات, ماہر تعلیم, کاروباری شخصیت عبدالماجد بھٹو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم امریکہ نے نیا ٹیرف پاس کیا ہے جس میں سے تقریباً 69 ممالک شامل ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ خوشخبری کی بات ہے وہ پاکستان کے لیے ہے کیونکہ 29 سے 19% تک کمی کر دی گئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے کس حد تک فائدہ مند رہے گا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطے میں, پوری دنیا سے ہٹ کر اس خطے میں بھی ٹیرف جو ہے سب سے کم پاکستان کا ہے. اگر ہم خطے کی بات کریں تو انڈیا کا 29 کیا, پھر 25 کیا, پھر ٹیرف 50 تک گیا, لیکن پاکستان کا ٹیرف جو ہے یعنی یہاں کی ڈیوٹی جو صرف 19 ہے. اب 19 پاکستان کے لیے خوش آئین بات ہے, کاروباری شخصیات کے لیے خوش آئین بات ہے, لیکن یہاں پہ جو ملا جلا رجحان نظر آ رہا ہے کہ ایک پریشانی کی کیفیت اور جو نظر آ رہی ہے بزنس مینوں میں, خاص کر جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا امپورٹ کر رہے ہیں, وہ اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ جو زیادہ ہمارا ایکسپورٹ کا کام ہے وہ ہے کپڑے کا یا گارمنٹس کے حوالے سے. یہ زیادہ یہ ہے جس میں زیادہ تر بزنس مین فیصل آباد یا کراچی سے ہیں. ظاہر ہے ایکسپورٹ کا جو کپڑے کا ہے یا گارمنٹس کا ہے اس کا تعلق بھی زیادہ انہی شہروں سے ہے. اب دیکھنے پریشانی جو اس کی وجہ یہ ہے, دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو را مٹیریل جسے کہتے ہیں وہ اس کام کے لیے, گارمنٹس کے لیے کیا ہے, وہ ہے کاٹن. ٹھیک ہے, اگر ہم پچھلے 5 سال سے دیکھ لیں تو ہماری کاٹن کی فصل بالکل زیرو پہ ہیں, ہم تباہ ہو جاتی ہے. بلکہ یہ جو کاٹن کی فصل اگانے والے فارمر یا زمیندار ہیں وہ اس حد تک پریشان ہیں کہ وہ کاٹن کی فصل کی طرف آ ہی نہیں رہے نقصانات دیکھ کر. اب اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا میں فارمر کے لیے, زمیندار کے لیے بجلی فری ہے. اب ہمارا جو کاسٹ آ جاتی ہے یہاں پہ, جو بزنس مین کی کاسٹ آتی ہے, کیونکہ انرجی بے حد مہنگی, یعنی گیس مہنگی, بجلی مہنگی, پھر فارمر کے لیے کیونکہ ہمارا ملک جو ہے وہ 70% زراعت پہ اس کا دار و مدار ہے, 30% اس کا بزنس جو ہے یا فیکٹریز ہیں یا جو بھی ہے. اب جو ملک 70% زراعت پہ دار و مدار رکھتا ہو اور زراعت کا حال یہ ہو کہ کھاد کے ریٹ دیکھو, پھر اگر کسی کا ٹیوبویل ہے تو اس کی بجلی کے ریٹ دیکھو, اور ٹریکٹر چل رہا ہے تو اس کے ڈیزل کے ریٹ دیکھو, یعنی خام مال یا را مٹیریل جسے کہتے ہیں وہ اس حد تک مہنگا ہے کہ ایک بزنس مین کو وہ چیز مل ہی نہیں رہی جو اس نے ایکسپورٹ کرنی ہے. اب وہ اگر دیکھیں کہ ان کو جو ڈیوٹی پڑ رہی ہے وہ 19% ہے, یہ تو ثانوی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہ مال تو ملے, بزنس مین کو وہ چیز تو ملے. اچھا, پھر مینوفیکچرنگ میں یعنی کہ جو ٹیکسٹائل کے لوگ ہیں یا گارمنٹس کے لوگ ہیں ان کو بھی سارا مٹیریل, خام مٹیریل جو را مٹیریل جسے کہتے ہیں وہ سارا ملک سے نہیں مل رہا. مطلب سب سے زیادہ پریشانی کا شکار ہیں بھی بزنس ہاں, کیونکہ ان کو یہاں سے چیزیں تیار کیونکہ کاٹن نہیں ہو رہی تو لہٰذا دھاگا ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. یعنی وہ چیز جس کو ایکسپورٹ کرنے پر ہمیں اس ٹائم ٹیرف 19% مل رہا ہے, اسی چیز کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں جس میں ہم خود مختار نہیں ہیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے
کہ جو اجناس غذائیات سے تعلق رکھتی ہیں ہم اس میں خود کفیل نہیں ہیں. ہمیں غذا کے معاملے میں، پھل کے معاملے میں، فروٹ کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ہمیں باہر سے منگوانی پڑ رہی ہیں. جب ہم خود کفیل نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جب سے آئے ہیں ان کا یہ بھی ایک ویژن ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو مضبوط کریں. اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا پر بڑا بھاری ٹیرف، لیکن یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ 5 سال یا 4 سال میں وہ اپنی اکانومی کو وہاں لانا چاہتے ہیں کہ جو انڈسٹری ان کی بند ہو گئی یا جو نئی انڈسٹری کھڑی کرنے چاہتے ہیں تو وہ ٹیرف سے کھڑی نہیں ہوتی، وہ پالیسیوں سے کھڑی ہوتی ہے. اگر ہم ساتھ ہی جیسے آپ نے بتایا، اگر ہم ساتھ ہی پازیٹیو وے میں دیکھیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. پاکستان کے لیے فائدہ مند تو اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میں نے کہا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے فائدہ مند کے لیے. یہ ہم پہلے ہم اپنے اندرونی معاملات تو دیکھیں کہ جو چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے وہ ہم کر پائیں گے یا نہیں. ایکسپورٹ پہ ہمیں وہ 19% اگر ٹیرف مل رہا ہے یہ فائدہ مند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فائدہ مند ہے. ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے. اگر ہمیں کوئی کہے کہ وہاں پہ روڈ کے اوپر آپ کو یہ سہولتیں میسر ہوئی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھیں، پہلے تو سوچیں کہ وہاں تک ہم پہنچ سکیں گے. ہم وہ مال جو ایکسپورٹ کر کے ٹیرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو اس مال کی تیاری کا مسئلہ ہے نا. کہاں سے لے؟ کاٹن تو ہو نہیں رہی، کاٹن تو پچھلے 5 سال سے ہو نہیں رہی. زمیندار رل گیا. اس دفعہ جنس اگر گندم ہوئی تو اس کے ریٹ آپ سامنے دیکھ لیں. اچھا، جیسے آپ نے ابھی بتایا، اگر آپ جیسے بات کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جس سے اپنانے سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ ایسی کیا کیپیسٹی ہونی چاہیے پاکستان کے پاس؟ یقیناً پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اچھا، ابھی جیسے حکومت کی بات کی آپ نے، تو اگر ہم حکومت کی بات کریں تو آپ یہ بتائیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنا ریلیف یا سبسڈی دیتی ہے ایکسپورٹرز کو؟ کچھ بھی نہیں مل رہا. اب جو ہے اس کو فارمر کو یعنی زمیندار کو کیا ملا ہے؟ کچھ نہیں ملا. اچھا، بجلی کے ریٹ دیکھو، اس نے ٹیوب ویل چلانا ہے. ڈیزل پیٹرول کے ریٹ دیکھو، اس نے ٹیوب ویل چلانا ہے. کھاد کے ریٹ دیکھو، کہاں پہ اس کو کچھ فیور ملی ہے یا سبسڈی ملی ہے؟ جب سبسڈی ملے گی، فارمر بحال ہوگا، زمیندار خوشحال ہوگا، تو یہ را مٹیریل آئے گا، یعنی کاٹن کی صورت میں ہے. اگر ہم شوگر کا کام کرتے ہیں تو وہ گنے کی صورت میں ہے، پھل کی صورت میں، کسی صورت میں بھی جب ہماری فصل آئے گی، فارمر ہمارا خوشحال ہوگا تو ساری چیزیں بہتر ہوں گی. اب ہماری ایک چیز ہے ہی نہیں ہے تو ٹیرف کی، اس میں تو کوئی شک نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بہت اچھا اقدام ہے، بڑا فائدہ ہے اس میں. لیکن پہلے ہم اپنے آپ میں اتنی جان تو پیدا کریں کہ ہم اس صورتحال پہ اتر سکیں. اب کیا بھیجیں باہر؟ کاٹن تو ہمارے پاس ہے نہیں، دھاگا باہر سے منگوا رہے ہیں، ساری چیزیں باہر سے منگوا رہے ہیں، پھر تیار کر کے اس کی کاسٹ اتنی پڑ جاتی ہے. اس کی کاسٹ ہمیں جو را مٹیریل کی کاسٹ اور ساری اسی مینوفیکچرنگ کی جو کاسٹ اتنی پڑ جاتی ہے، ٹیرف کا تو ہم سوچ ہی نہیں آتی کہ کریں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی سبسڈی ہونی چاہیے جس سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھو، توازن نہیں ہے. اچھا، توازن نہیں ہے، بیلنس لے کے چلیں. بیلنس ہونا چاہیے. اب اس دفعہ گندم کا ریٹ کیا تھا مارکیٹ میں؟ 2100 2200 2300. جس کو 2400 مل گیا وہ تو بڑا خوش تھا زمیندار. 24. کھاد کا ریٹ دیکھیں، ادھر سے سپرے کا ریٹ دیکھیں، ادھر سے پانی کا ریٹ دیکھیں. تو کوئی تو بیلنس ہو کہ زمیندار کی جو فصل آئے اس کو سال کی روٹیاں تو بچیں. اچھا، اگر ہم ٹیرف کے علاوہ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کو پاکستان میں کیا چیلنجز درکار ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو چیز ایکسپورٹ کی جاتی ہے، پچھلے اگر ہم 5 سال کے حالات دیکھیں تو چاول کی فصل تھی تو وہ تباہ ہوئی، اور گندم کی فصل تھی تو ریٹ نہیں ملا. کاٹن کی فصل آئی تو تباہ ہوئی. پھر عام جو ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی پیداوار تھی، جس شہر میں بیٹھے ہیں ہم، اس کو تو ویسے ہی مینگو سٹی کہا جاتا ہے، مینگو سٹی کہا جاتا ہے. اس کے حالات لیکن بدقسمتی تھے. تو مجموعی طور پر ہم کچھ مہنگائی کے حالات، کچھ آفاقی آفات جو ہیں ان کی زد میں آ کے ہم پچھلے سالوں میں کمزور ہو گئے، اور اب معیشت کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور اللہ سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اب جو گورنمنٹ ہے اس میں بہت بہتری کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. جی، تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس ٹائم عبدالماجد بھٹو موجود تھے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے حکومت اگر اس طرح کی پالیسی بنائے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور وہ بھی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا، میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. تجزیہ کار شوکت اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم حال ہی میں امریکہ نے ٹیرف لگایا ہے اوور آل 69 ممالک پر، جن میں سے خوشخبری پاکستان کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کا 29% سے 19% ٹیرف لگایا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ کس حد تک خوشخبری کا باعث بن سکتا ہے؟ اچھا، ایک تو پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ حکومتیں جو ہیں یہ ٹیرف کیوں لگاتی ہیں، کہ جب ان کے ملک میں کسی ملک سے امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارے ملک سے ان کے ملک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ چیز جہاں لینڈ کرتی ہے اس کے اوپر ٹیکسز ہوتے ہیں. اس ٹیکسز کا وہ جو ڈسپلن ہوتا ہے، جو ایکسپوئر ہوتا ہے، اس کو وہ ٹیرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کتنے پرسنٹ ہوگا، کہ اگر آپ 1,00,000 روپے کا سامان بھیجیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگے گا. اچھا، مختلف ممالک ہیں اور ان کی ضروریات ہیں. اس ضروریات کے مطابق وہ مختلف ملکوں سے چیزیں درآمد کرتے ہیں اپنے ملک میں. جس طرح ہم ہیں پاکستان، ہم بھی کافی ساری چیزیں درآمد کرتے ہیں. یورپ ہے، یورپ کافی ساری چیزیں درآمد کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے یعنی کہ، اور اس میں خوراک بھی ہے اور اس میں آٹو موبیلز بھی ہیں، اس میں آپ کے یہ پہننے والے کپڑے بھی ہیں، جوتیاں بھی ہیں، مطلب روز مرہ کی اشیاء جو ہوتی ہیں اس میں ساری ایسیسریز آ جاتی ہیں. جی. اچھا، امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک پرانا بندھن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ دوستی بھی رہی ہے، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی میں کافی سارے ان کے کام بھی کیے ہیں، افغان وار سے لے کے، اور چائنا کی دوستی کے سے جو ہم نے برجنگ کیا وہ بھی ہم نے کیا ان کے ساتھ. اب جو کرنٹ صورتحال ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر جب الیکشن ہو رہا تھا تو ٹرمپ جو تھے وہ جہاں جہاں اپنی تقریر کرتے تھے سیاسی، اس میں ہمیشہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا امریکہ کا کافی ملکوں کے ساتھ جو ٹریڈ ہے وہ ان ایون ہے. اچھا، ٹریڈ ان ایون کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ درآمد کر رہے ہیں اس کا ٹیرف کم ہے، اور جو چیز وہ برآمد کر رہے ہیں اس کا ٹیرف زیادہ ہے. اچھا، اس میں کافی سارے ملک ہیں، اس میں جیسے چائنا ہے، یورپین یونین کے کچھ ملک ہیں، کچھ ان کے اپنے ساؤتھ امریکہ جو ہے اس کے ملک ہیں، اس میں پھر کینیڈا بھی شامل ہے، پھر اس میں ہمارا یہ ریجن بھی شامل ہے، اس میں جاپان شامل ہے، چائنا تو بتا چکا میں آپ کو، پاکستان بھی ہماری دوستی کی وجہ سے ہم کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ امریکہ کو برآمد کرتے ہیں، یعنی کہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب اس پہ پہلے ایک جو ٹیرف تھا اس کی ایک خاص شرح 25 سے لے کے تو 29 تک اور 30 تک 35% تک بھی تھی. جو ہم چیزیں وہاں سے درآمد کیا کرتے تھے امریکہ سے، اس پہ بھی ٹیرف ہم نے کم و بیش اس کے برابر رکھا ہوا تھا، کچھ کم رکھا ہوا تھا، کچھ زیادہ نہیں تھا، تاکہ ہمارا ٹریڈ بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان وہ امبیلنس نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ابھی یہ وار شروع ہوئی ہے ٹریڈ کی اور ٹیرف کی، اور یہ پوری دنیا کے ساتھ، اور جب ٹرمپ انتظامیہ نئی آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ ملکوں کے ساتھ جو ہے نا اس قسم کا ٹریڈ ہم نہیں کر سکتے کہ جب ہم چیز منگوا رہے ہوں تو اس کا ٹیرف زیادہ ہو، جب ہم چیز بیچ رہے ہوں وہ لینڈ کر رہی ہو تو اس کا ٹیرف زیادہ ہو، ہمارا کم ہو ان کا زیادہ. میرا سوال یہ ہے کہ اس کمی سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کیسے فائدہ پہنچے گا؟ پاکستان دی بلے بلے ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ دیکھیں انہوں نے 50% جو ہے وہ ٹیرف کر دیا انہی چیزوں کے اوپر جو چیزیں ہم بنیادی طور کے اوپر امریکہ کو برآمد کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہی چیزیں ہیں جو انڈیا بھی کرتا ہے. اب انڈیا اگر اسی چیز کا 50 روپے دے گا، آپ 19 روپے دینے ہوں گے تو آپ کو 31 روپے کا فرق نہیں پڑا. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے، بلے نہیں ہے، فائدہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ امریکہ ظاہر ہے یہ کسی چیز سے کر رہا ہے تو اس کے اپنے کچھ معاملات ہیں، ٹریڈ کے کوئی معاملات ہیں، وہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. اس کے پیچھے وہ اس قسم کی جو اس کو کہتے ہیں کہ ٹریڈ وار، وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. اب اس میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ بھی کافی سارا ان کا ایک مسئلہ چلا تھا کہ انہوں نے ٹیرف جو ہے 100% سے بھی بڑھا دیا تھا، اور پھر ایک وقت آیا تھا
ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کو ڈبل کر دوں گا. تو اس وقت چائنا نے تھوڑا ریٹیلیٹ کیا تھا اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو دراصل امریکن مارکیٹ کو ضرورت تھی, اور وہ چیزیں پروڈیوس جو ہوتی تھی, پروڈیوس مینس کے وہ کچھ جو تھیں وہ نیچرل ریسورسز تھیں, ایسے ان میں چیزیں تھیں, وہ جب وہ نکال کے وہ امریکہ کو بھیجتے دنیا میں اور کسی جگہ پہ نہیں تھی. لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب یہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں رہا کہ پاکستان کے پاس وہ معدنیات, قدرتی وسائل, وہ چیزیں یہاں موجود ہیں پاکستان کے. اچھا, اس حد تک مہربانی امریکہ کی پاکستان کے ساتھ, یہ کیا پازیٹیو لیں ہم اس چیز کو؟ دیکھیں چیزیں تو ہمیشہ پازیٹیو لینی چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, چیزیں پازیٹیو لینی چاہیے, دو رائے. لیکن امریکہ کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں امریکہ کی دوستی جو ہے نا وہ بہت مشکل کام. ایسا ہی ہے. تو اب آپ بتائیں تو اتنی مہربانی پاکستان پر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے نیچرل ریسورسز اب دریافت ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ فلاں علاقے میں بہت بڑی تعداد میں موجود, جس وجہ سے کہ وہ دنیا کی another 100 years سے بھی زیادہ کی کیا نا ضرورت پوری کر سکتے ہیں. شاید اسی وجہ سے ہی ابھی اس ٹائم پاکستان اور انڈیا کی وار کا اعلان ہوتے ہوتے رک گیا, جس میں امریکہ کا ایک بہت ہاتھ تھا, جس میں انہوں نے صلح کروائی. امریکہ کا ہاتھ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, لیکن جنگ ہوئی, اور جنگ میں ہم نے ریٹیلیٹ کیا, اور جنگ میں ہم نے ان کو بھرپور جواب دیا, اس میں دو رائے نہیں ہے. اچھا, اگر بات کریں ہم امریکہ اور پاکستان کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کا کتنا بڑا تجارتی پارٹنر ہے؟ دیکھیں اس وقت 10 بلین پلس جو ہے وہ ہماری ٹریڈ ہے اس کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, اور اگر یہ جس طرح بھی ہوا ہے کہ 19%, تو یہ ٹریڈ جو ہے ڈبل سے بھی 3 ٹائم زیادہ ہو سکتی ہے. وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, اب ہمارے پاس کیپیسٹی ہو, اگر ہمارے پاس کیپیسٹی ہو تو ہماری ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا اور بنگلہ دیش 29% ہے میرے خیال میں, ٹھیک ہے, ہاں جی, اور ہم 10% کا وہ فرق ہے. سو پھر ہم جب بڈ وہاں کریں گے تو ہم وہ 90% کو چھوڑ کے کریں گے نا, وہ کریں گے 29% پہ کریں گے, انڈیا کرے گا 50% پہ کرے گا, تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی. اگر معیار کے مطابق ہو تو وہ امریکہ میں سستے داموں بکے گی. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا جو یہ پورا یہ جھکڑ جو چل رہا ہے, اس میں پوری دنیا میں اب ایسی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں یا بائیبل ہیں لوگوں کی, کہ جو خریدار ہیں وہ ایسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کہ جس کی قیمت نسبتاً کم ہو. اچھا, صحیح ہے, مطلب پاکستان کے لیے بہت حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم اس کا بہتر فائدہ بھی لے سکتے ہیں, فردر تعلقات بھی بنا سکتے ہیں, فردر چیزیں بھی کر سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم وہاں پوری امریکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, اس کے ساتھ ساؤتھ امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, نارتھ امریکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, پھر کریبین جو کنٹریز ہیں بہت بڑی مارکیٹ ہے, جہاں سے زیادہ تر چیزیں امریکہ اور اس سے آتی ہیں. تو ہم ڈائریکٹ وہاں مارکیٹنگ کر کے ہم اس ریشو سے وہاں چیزیں فروخت کر سکتے ہیں, ہم نئی جو مارکیٹس ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ایسے کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو اس حد تک فائدہ ہو سکے گا؟ مطلب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی. دیکھیں یہ تو جو آپ کے ٹریڈ منسٹری ہے نا, اس کو یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ان ممالک میں اور یہاں جو ہیں اپنے وفود بھیجیں. اچھا, صحیح, جو ٹریڈ والے ٹریڈ کو سمجھتے ہوں, جس میں انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, مینوفیکچررز بھی ہوں, وہ باقی بھی ہوں, اور جو اس چیز کو سمجھتے بھی ہوں, انڈینڈرڈ بھی ہوں, سارے ہو سب جائیں اور وہاں سے جا کے مارکیٹ کو, یا پھر وہاں آپ کے جو سفارت خانے ہیں ان کے نیچے پھر کونسلیٹس ہیں, وہ وہاں جا کے اپنا جو ہے مارکیٹ کو ایکسپلور کریں, وہاں ڈسکشنز کریں. یہ جو چیمبرز ہوتے ہیں, چیمبر آف کامرس, انڈسٹری, اور جو لوکل ان کے ٹریڈرز کے بزنس کے, اور یہ سارے ہوتے ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے, مطلب پاسبل ہے. ٹھیک ہے, اور برآمد کنندگان کے لیے 19% ٹیرف اب بھی کس حد تک چیلنج ہے؟ چیلنج تو پہلے تھا, اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان کے اندر وہ شور مچاتے ہیں کہ جی بات بھی درست ہے, ویسے وہ کہتے ہیں بجلی مہنگی ہے,
پاور سیکٹر مہنگا ہے ان کے لیے, لیبر کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے نا, لیبر کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. تو اگر وہ اس کو یہ کر لیتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو کوئی ریلیف دیتی ہے پاور سیکٹر میں, یا باقی جو لوکل ہمارے ٹیکسز ہیں وہ ان میں ان کو ریلیف دیتی ہے, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ایک حد تک ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس ایکسپورٹ میں ہمارے ساتھ کوئی نئی مارکیٹ جو ہے وہ ایکسپلور ہو جاتی ہے, تو پھر ہمارا یہ سلسلہ جو ہے پازیٹیولی آگے چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. اور ذرا تھوڑا سا یہ بھی پروگرام کے اختتام میں یہ بریف کر دیں کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو جیسے آپ نے بتایا کہ یہ ٹریڈ مارکیٹ والوں کو دیکھنے چاہیے, اس طرح کے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گے اس پروگرام کے اختتام میں, یہ جو آج کل حالیہ ٹیکس عائد ہوا ہے؟ دیکھیں پیغام تو بڑا سیدھا سا ہے, اور اس میں کوئی اسپیشلی ان لوگوں کو جو اس چیز کو نیگیٹو وے میں لے کے جا رہے ہیں. نیگیٹو تو دیکھیں تو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ جہاں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں بھی اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پازیٹیو تھنکنگ بھی ہوتی ہے, وہاں نیگیٹو تھنکنگ بھی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے, ہمارے ملک کے لوگوں کے کام کرنے والوں کے لیے, ہمارے مزدوروں کے لیے, ہمارے مینوفیکچرز کے لیے کون سی چیزیں بہتر ہیں, کیا چیزیں سپورٹ کر سکتی ہیں. دیکھیں اگر یہ ایکسپورٹ ہونا چیزیں بڑھیں گی تو ظاہر ہے یہاں لوگوں کو زیادہ اپرچونٹی ہوگی نوکریوں کی, ان کی تنخواہیں بہتر ہوں گی, آپ کی چیزیں سستی ہونے کی طرف جائیں گی, آپ کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مناسب ہوگا. ظاہر ہے ابھی ہمارے پاس کیونکہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی وجہ سے ہمارا ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے. پراپر پلاننگ نہیں ہے, اگر ہو تو بہترین ہو سکتا ہے. پلاننگ کی ضرورت ہے, اگر آپ پلاننگ اس میں کر کے چلیں تو ہمارا ڈالر کا ریٹ نیچے آ سکتا ہے. ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی ہیں, خوراک مہنگی ہے, انرجی مہنگی ہے, باقی چیزیں, اس کو خصوصی طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ مکمل طور پہ اس پہ خوشی کا اظہار بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا ٹیرف کم ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی مطلب غیب کے خزانے سے کچھ ملے گا. ویسے غیب کے خزانے سے آپ کو بہت کچھ ملنے والا ہے. یہ اس ٹریڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ ٹریڈ آپ کریں گے تو ٹریڈ سے ٹریڈ ہی ملے گا, وہ غیب کا خزانہ نہیں. جو غیب کے خزانے سے آپ کو چیزیں مل رہی ہیں, یہ آپ نے بہت سسپینس میں ڈال دیا ہے کہ جو معاہدہ ابھی حال ہی میں پاس ہوا ہے, یہ تو مجھے بھی حیرانی ہو رہی ہے, ایسے کون سا معاہدہ طے ہوا ہے جس میں ہمیں معاہدہ نہیں طے ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر نا, پاکستان کے اندر ایسے منرلز موجود ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتا چکا ہوں کہ وہ صرف چائنا کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اور وہ جو منرلز ہیں وہ ایک نہیں ہے, وہ 25, 30, 35 کی تعداد میں ہیں, مختلف ان کے نام ہیں. اب میں بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں آپ کو بتانا بیٹھوں, لیکن وہ جو ہیں وہ بیسیکلی پہلے صرف اور صرف چائنا کے اندر ایسے علاقے تھے جہاں وہ اویلیبل تھے. چائنا ان کو نکالتا تھا, نکال کے ریسٹ آف دا مارکیٹ بیچا تھا, اور اس کا بڑا خریدار امریکہ تھا. ٹھیک ہے نا. اب جو جیو فینسنگ ہوئی ہے, جیو چیزیں ہوئی ہیں, یہ سارا کچھ انہوں نے جو ایکسپلور کیا ہے, تو یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جہاں آپ آتے جاتے ہیں بہت اچھے طریقے سے, وہاں بھی وہ دھاتیں, وہ ساری چیزیں ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. جس طرح ریکوڈک میں آپ کا سونا نکلا ہے, تانبا ہے, تانبے کی بہت بڑی تعداد ہے, اور دنیا اب خریداری کے لیے آ رہی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد گولڈ ہے, تو وہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وہ وائٹ گولڈ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ شوکت اشفاق صاحب موجود تھے, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بریف کیا, اور تھوڑا سا پروگرام کے خطاب میں انہوں نے تھوڑا سا سسپینس ڈال دیا کہ پتہ نہیں پاکستان کے ہاتھ لگا ایسا کون سا خزانہ ہے جس کا ہمیں پتہ چلے گا. امید کرتی ہوں کوئی اچھی خبر ہوگی اور پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. اور ابھی اور بھی لوگ ہیں, ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے, مگر اس ٹائم وقت ایک بریک کا میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر یوسف جو کہ اکانومسٹ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلا جو میرا سوال ہے یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں ٹیرف پاس ہوا ہے, امریکی ٹیرف کے بعد پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب بھی کوئی ٹیرف امپوز ہوتا ہے نا کسی کنٹری پر, تو اس کے دونوں ایفیکٹس آتے ہیں, پازیٹیو بھی آتے ہیں اور نیگیٹو بھی ڈیفینیٹلی آتے ہیں. تو جیسے یو ایس گورنمنٹ نے اگر پاکستان پر ٹیرف لگا دی ہے تو اس کے بھی وہی دونوں پروز اینڈ کونس دونوں آتے ہیں.
اب اس میں کچھ نیگیٹو امپیکٹ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب ٹیرف بڑھتا ہے تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. جب کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو ہم یو ایس کی مارکیٹ کو شاید کمپیٹ نہ کر پائیں, اور پاکستان اتنی بہت بڑی اکانومی نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ٹیرف کے ساتھ جا کر اس کو فیس کر سکیں. دوسرے امپیکٹس یہ آتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی بہت زیادہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اور پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل سیکٹر میں, لیدر سیکٹر میں, تو جب ہماری ٹیرف مہنگا ہو جائے گا, ٹیرف لگنے سے کاسٹ بڑھ جائے گی, تو ایکسپورٹ کم ہو جائے گی, اور ایکسپورٹ کم ہونے سے فیکٹریز بھی مطلب بند ہو سکتی ہیں. اس میں ان امپلائمنٹ کی طرف بھی کھانی جا سکتی ہے, اور جو فورن ریزرو ہمارے پاس فورن ریمیٹنس آتی تھی اس ایکسپورٹ کی مد میں وہ بھی کم ہو سکتی ہے. تو یہ تو اس طرح سے تو نیگیٹو امپیکٹ اس کے اوپر بن سکتا ہے بہرحال. ٹھیک ہے, تو امریکہ جو اتنا مہربان ہو رہا ہے تو وہ خیر سے ہی ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈپلومیٹکس اس کو مطلب ہم نیگیٹو وے میں لے کے جا سکتے ہیں جیسا آپ بات کر رہے ہیں, یا پازیٹیو وے میں؟ دیکھیں, جب یو ایس نے جس اکانومی پر ٹیرف لگایا سب نے اس کو رسپونڈ کیا. چائنا نے رسپونڈ کیا, جب یو ایس نے چائنا پر ٹیرف بڑھایا چائنا نے بھی ریٹ بڑھا دیے, تو پھر اس کو نیگوسیشن کرنا پڑ گئی. یو ایس نے انڈیا پر کیا, انڈیا نے بھی کچھ اس کو ریئیکشن دے دیا. تو ٹیرف کا جواب تھوڑا سا ٹیرف میں دے دینا چاہیے, لیکن ہم فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہیں, مطلب ڈپلومیٹیکلی بھی اور گورننس لیول پر بھی, اور دوسرے ریلیشنز بھی آپ کے سامنے ہیں ساری پولیٹیکل سچویشن. تو ہم اس فیز میں نہیں ہیں کہ ہم اس کو ٹیرف کا رپلائی ٹیرف سے کر سکیں جیسے چائنا نے دیا. جیسے کینیڈا پر بھی انہوں نے امپوز کرنے کی کوشش کی, کینیڈا نے بھی رسپانس دیا. تو یہ تو لین دین ہوتا ہے نا, اگر انہوں نے ٹیرف لگایا تو ہمیں بھی جواب میں کچھ کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس پر کیا ٹیرف لگائیں گے. گورننگ ہماری ویک ہے ان کے مقابلے میں, اور ہم ویسے ان کے ساتھ ایک پازیٹیو ریلیشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم ریلیشن مینٹین کی جا سکیں, اور انٹرنلی پاکستان کو جو گورنمنٹ کے آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کی جا سکیں. تو بہرحال ٹیرف کا جواب ٹیرف میں ہونا چاہیے, تاکہ اگر وہاں سے کچھ بڑھتا ہے تو ہم یہاں سے بھی کچھ بڑھنا چاہیے, نیگوسیشن ہونی چاہیے. صحیح ہے. اگر میں بات کروں امریکی ٹیرف کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے اثرات متوقع ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بات ہے ٹیرف اگر یو ایس مارکیٹ میں امپوز ہو گیا ہے نا, تو جو پاکستانی انویسٹرز ہیں وہ کیا کریں گے, الٹرنیٹ مارکیٹ ڈھونڈیں گے, ڈائیورسیفیکیشن کی طرف جائیں گے. تو ڈائیورسیفیکیشن ایک گڈ سائن ہوتا ہے, اور نئی مارکیٹس ایکسپلور کرنے کو ملتی ہیں. اگر ہم پہلے ایک ہی کسٹمر پر ڈیپینڈنٹ تھے, اب ہم ملٹیپل کسٹمر ڈھونڈنا شروع کر دیں گے. اس سے جو نیگیٹو امپیکٹس آ رہے تھے وہ کور بھی کیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر انویسٹر پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم گڈس کو اگر یو ایس مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پائیں گے تو الٹرنیٹ مارکیٹ سرچ کریں, وہاں پر جا کر اپنی پروڈکٹ بیچیں. جب وہاں اپنی پروڈکٹ بیچے گا تو ایک اور نیو مارکیٹ ایکسپلور ہو جائے گی. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نا, جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا, تو ان میں سے دو ایفیکٹ اکٹھے ہوتے ہیں. اپرچونٹی بھی ہوتی ہے اور رسک بھی ہوتا ہے. اگر ہم یہاں سے ایک اپرچونٹی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو ہم نئی مارکیٹ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اور نیو پروڈکٹ انوینٹ کر کے لے کے جا سکتے ہیں. یعنی لیٹس سے اگر یو ایس نے ہماری کسی کنونشنل آئٹم پر اگر ٹیرف لگا دیا تو ہم کوئی ایسی نئی پروڈکٹ انوینٹ کر لیں جو یو ایس کی بیسک نیڈ ہے, جس پر وہ مجبور ہو کر ہم سے ٹیرف نہ چارج کرے. تو یہ اس طرح کے الٹرنیٹ آپشن یوز کی جا سکتی ہیں. اچھا, تو یہ ٹیرف جو ہے یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کس سیکٹر پر سب سے زیادہ اثر ڈالے گا؟ دیکھیں, جو ہم پروڈکٹ بنا کر ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اسی پر ہی زیادہ اثر ڈالے گا. فار ایگزامپل اگر ہم لیدر کی بات کریں, اگر ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں, تو جو ہماری پروڈکٹ وہاں پر ایکسپورٹ ہو کر جا رہی ہے اسی پر ہی اس کا امپیکٹ بڑھے گا, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نا, دیکھیے اگر ہم ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے تو اس کا الٹرنیٹ جو پازیٹیو سائڈ یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو جہاں باہر بھیج رہے تھے وہ ہم لوکل مارکیٹ میں بیچنا شروع کر دیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جب لوکل مارکیٹ میں بیچیں گے نا تو ہمیں ایک پروڈکٹ روپیز پہ بنا کر روپیز میں بیچنا پڑے گی, تو اس کا وہ بینیفٹ نہیں آئے گا انویسٹر کو یا اکانومی کو جو روپیز پہ بنا کر ڈالر میں سیل کرنے کا آ رہا تھا. تو یہ ایک ذرا دوسرا سائن بن جاتا ہے. اس لیے ڈیفینیٹلی انویسٹرز بھی پریشان ہیں, وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں. اور اس کا جو سب سے امپیکٹ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ٹیرف ہے اس کی نیچر کیا ہے, کیا یہ شارٹ ٹرم ٹیرف ہے یا لانگ ٹرم ٹیرف ہے. اگر شارٹ ٹرم ہے تو اس کے ظاہری بات ہے شارٹ ٹرم ایفیکٹس آئیں گے. اگر یہ لانگ ٹرم ہے تو پھر گورنمنٹ کو اسٹریٹجی بنانی چاہیے, نیگوسیشن کرنی چاہیے کہ نا کہ لانگ ٹرم میں یہ ٹیرف نہ ہو, شارٹ ٹرم میں کوئی ہے تو ٹھیک ہے, ود دا پیسج آف ٹائم شارٹ ٹرم ڈیسیژن میکنگ کی جا سکتی ہے. مطلب پاکستان کو چاہیے کہ کوئی پراپر طریقے سے پلاننگ کرے, اور پاکستان کی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہو پائے گا؟ نہیں, دیکھیں وین ایور یو آر ایٹ دی نیگوسیشن ٹیبل تو اس میں یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہوتی ہے. کچھ بات ماننی پڑتی ہے, کچھ منوانی پڑتی ہے. تو اگر ہم کچھ ان کی باتیں مانیں, کچھ اپنی بات منوائیں گے, تو یہ نیگوسیشن تو اسی کا نام ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں نا, ہم ان کو کوئی پازیٹیو چیز دینے کی بھی تو کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو ریکمینڈ کر رہے ہیں مسٹر پریزیڈنٹ کو کہ اس کو مطلب نوبل پرائز کے لیے اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر کچھ ڈیسیژن کرا لینے چاہیے نا, اپنے بھی کچھ منوا لینے چاہیے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں جنہیں اپنانے سے حالات ٹھیک ہو پائیں گے؟ دیکھیں, سب چیز بیلنس میں لے کے چلیں گے. بیلنس یہی ہوتا ہے نا کہ ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کریں. ٹھیک ہے, جب آپ ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کریں گے نا, آپ کا پوزیشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی بارگیننگ لیول کی رہتی ہے.
اگر آپ ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے نا پھر ذرا پوزیشن اور طرف ویک لیول پہ جانا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ بہرحال نیگوسیشن میں نا لیول برابر ہونا چاہیے, اس سے نا امپیکٹ آتا ہے, اس سے ہماری سیاسی پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی آتی ہے, ہمارا قد بھی بڑھتا ہے جی ہم نیگوسیشن کریں. تو ہماری حکومتوں نے ماضی میں بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ ہم جس کنٹری کے ساتھ بھی جائیں, چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ جو بھی کنٹری ہے, ہم اگر ٹریڈ کرتے ہیں ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ کریں. ٹریڈ دنیا میں نا ایک دنیا میں گرو کرنے کا نا ایک ذریعہ ہے ہی ٹریڈ. اب دیکھیں چائنا بہت بڑی اکانومی بن گیا, وہ کس کے تھرو بنا, وہ ٹریڈ کے تھرو بنا, بزنس کے تھرو بنا. تو بزنس کے ساتھ بزنس کریں تو دیٹ از اے گڈ تھنگ, اور بزنس سے پروموٹ ہوگا, اس سے ساری سب کو دنیا معیشت ہے ہی بزنس کا نام. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس ٹیرف کے بعد پاکستان کی برآمدات میں آپ کیا سمجھتے ہیں, کمی آنی ہے یا اضافہ ہونا ہے؟ دیکھیں جو امیڈیٹ امپیکٹ آئے گا وہ تو ساری باتیں کم ہی آئے گی, ٹھیک ہے نا. جب تک ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوتے, جب تک وہ ٹیرف واضح نہیں ہوتا کہ کس کموڈٹی پر ہے, کہاں ریلیکسیشن ہے کہاں نہیں ہے, گورنمنٹ اس میں کتنا انٹروین کر سکتی ہے. دیکھیں نا فار ایگزامپل اگر انہوں نے ٹیرف امپوز کر دی ہے اور ہماری جو پروڈکٹ بن رہی تھی, اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ گورنمنٹ اپنی ڈیوٹیز اس پہ کم کر دے تاکہ پروڈکٹ مارکیٹ میں کمپیٹیو ہو سکے اور ایکسپورٹ کی جا سکے. اب رائٹ نو پاکستان کی گورنمنٹ فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ گڈس پر ٹیرف کم کیے جا سکیں. گورنمنٹ تو ایک چیز پر وہ ایف ای ڈی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھاتی جا رہی ہے, سیل انڈائریکٹ ٹیکسز گورنمنٹ بڑھاتی جا رہی ہے. اب دیکھیں جو ہمارا جو ٹیٹرا پیک جوس آتا ہے اس پر بھی گورنمنٹ نے کئی سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں. اب اس کی پرسنٹیج کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو آلموسٹ کوئی مور دین 30% تو اس پر وہ ٹیکس بن جاتے ہیں, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور سیل ٹیکس ملا کر. تو جب گورنمنٹ خود اپنی فائنینشیل اتنا ساؤنڈ نہیں ہے کہ اپنی لوکل ڈیوٹیز کم کر سکے تو وہاں کہاں پر ہم باہر جا کر نیگوشیٹ کر سکیں گے. تو اس ٹیرف کے بعد آپ اگلے 6 ماہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی جو اسٹیبلٹی ہے نا وہ اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. پاکستان میں جوڈیشری اسٹیبل ہو جائے, پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے, پاکستان میں اس ٹائپ کی چیزیں جب لا اینڈ آرڈر کمپلیٹ ہو جائے نا, اسٹرانگ ہو جائے, تو اس میں چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. جب تک ہم انٹرنلی ویک ہوں گے پولیٹیکلی, لیکن ہماری گورنمنٹ کو ایون 1 مہینے کے پلان کا بھی نہیں پتہ. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کل کیا ہوگا. جب گورنمنٹ کو خود اپنے کل کا نہیں پتہ, اپنے 6 ماہ کا نہیں پتہ, گورنمنٹ کہاں بیٹھ کے پلاننگ لانگ ٹرم پلاننگ کر سکے گی. تو یہ شارٹ ٹرمزم پر ہیں, ایک دن گزر جاتے ہیں اللہ اللہ کر کے, اگلے دن کا پھر کوئی نیا پلان نہیں ہوتا. تو اس طرح سے چیزیں اسٹیبل نہیں ہو سکتی ہوتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ٹیرف ہے وہ کتنا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں ٹیرف کمپیٹیٹیو لیول پر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر انہوں نے جتنی ٹیرف کی پرسنٹیج بڑھا دی ہے اس کے پھر انسینٹیو بھی پاکستان کی معیشت کو ملنے چاہیے. لیٹ سے اگر انہوں نے ہمارے کسی ٹیرف پر کوئی 20% 18% اگر کوئی ٹیرف امپوز کر دیے تو ہم جو چیزیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پھر برابر کا حساب آنا چاہیے, تاکہ جو اگر ہمارا گورنمنٹ کا فارن ریزرو ایڈجسٹ ہو جائے اس میں, تو اس طرح سے بیلنسنگ فگر ہونا چاہیے. تو امریکہ اگر میں بات کروں تجارت کی, تو اگر امریکہ اور پاکستان آپس میں کتنے بڑے تجارتی پارٹنر ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان کے جو پولیٹیکل کہتا ہوں, جو ان کے ٹریڈ والیومز ہیں نا, وہ اسٹیٹ بینک ٹائم ٹو ٹائم ان کے رپورٹس ایشو کرتا رہتا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر, منسٹری آف جو ٹریڈ ہے ہماری, اس میں اس کی ویب سائٹ پر بھی ان کے فگرز اویلیبل ہوتے ہیں. رائٹ ناؤ جو کرنٹ فگرز ہیں تو جو کہ اس ٹائم میرے ذہن میں ہے نہیں, تو میں کوئی غلط فگر کوٹ کرنا اچھا نہیں ہوتا. تو بہرحال پولیٹیکل والیوم بہت بڑا ہے, پولیٹیکل کیا تو ٹریڈ والیوم اچھا ہے پاکستان کا. پاکستان لیدر ایکسپورٹ میں ہماری سب سے بڑا جو کسٹمر ہے وہ امریکن مارکیٹ ہے, اور ٹیکسٹائل میں بھی امریکن مارکیٹ ہی ہماری بہت بڑی ایک کسٹمر رہی ہے جس کو ہم گڈس بنا کر ایکسپورٹ کرتے آئے ہیں. اب تو IT بھی ساتھ ہمارا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ اس ٹائم پروفیسر اور اکانومسٹ محمد یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ جس طرح یہ ٹیرف لگایا گیا, اگر اس کو بیلنس سے لے کے چلے تو حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی موجود تھے اور بزنس مین بھی موجود تھے, ان سب کی رائے لی. امید ہے آپ کو میرا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اس ٹائم پروگرام ختم ہوتا ہے, ایک نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے فاطمہ بلوچ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.